ड्रामे इन सबसे करवा लो फुल. फुटबॉल अंडर 19 भी यूं यूं कर रही है. ये फीमेल इनकी जैसी कैमरा आया वो आसिम मुनीर खोते के पुत्र ने वो सिखाया हुआ कि यूं यूं कर देना, फिर वो यूं कर रही है. फिर इनके मेंस क्रिकेट वाले ड्रामेबाजी कर रहे हैं. सब जगह से जलील होके जाते हैं, अपने आप को प्रमोशन दे देते हैं. अब इसको भी दे देना भैया, फातिमा सेना को प्रमोशन दे देना. ये तो इनका कल्चर बन गया है. जहां पे भी छित्तर खाओ पाकिस्तान में जाके प्रमोशन दे दो अपने आप को. जो जो प्रमोशन मिल गया जी, हम जीत गए, पाकिस्तानी कौमी, वेरी गुड प्रमोशन. अपने आप को ही हारा हुआ देश अपने आप को प्रमोशन दे दे के खुश हो रहा है वहां पे. जिंदगी सारे लोग. पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट एग्जिट कर चुकी है, फाइजर एग्जिट कर चुकी है, फिलिप्स वगैरह एग्जिट कर चुकी है. आधी कंपनीज तो वहां से भाग गई पाकिस्तान से. जिलेट भी चली गई मेरे ख्याल. जिलेट चली गई है कि ये पागल के बच्चों के साथ कौन रहेगा, ये तो खुद तो डूबेंगे, हमारी कंपनी डुबवा देंगे. सारी की सारी बड़ी मल्टीनेशनल निकल गई वहां पे. वो जिसको आजाद कश्मीर कह रही थी, जैसे मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां के लोग डंडा लेके निकल आए कि तुम हमारा खून चूस चुके हो, हमें कुछ भी नहीं मिला. अच्छा चीमा साहब, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से शुरू करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते, उनके 2-3 बड़े बड़े आर्गुमेंट्स होते हैं. एक तो वो ये कहते हैं कि इंडिया ने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया. उनको जब बताया जाए कि भाई तस्लीम करने से क्या मुराद है, उनकी एम्बेसी यहाँ पे है, हमारी एम्बेसी वहाँ पे है, हमारे इतने एग्रीमेंट्स उनके साथ हो चुके हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, वो ना इंडिया एक्चुअली हिजैमनी चाहता है, बालादस्ती चाहता है, चौधराहट चाहता है, दोस्ती नहीं चाहता. और ये एक स्टेट ऑफ माइंड है. एक मुल्क आपके नज़दीक हो सकता है दूसरे मुल्क की हिजैमनी कबूल कर चुका हो और दूसरे स्कॉलर के मुताबिक उसने नहीं की होगी. तो कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे आप डेफिनेटली ये कह सकें कि जी इस मुल्क ने फलां मुल्क की हिजैमनी कबूल कर ली है. ये जो है, उसके बाद फिर तीसरा जो आर्गुमेंट आता है ना जी, कि इंडिया कश्मीर का मसला हल नहीं करता, वो सबसे बड़ी रुकावट है. तो आप क्या समझते हैं, क्या है सबसे बड़ी रुकावट और उसको कैसे हम अबूर कर सकते हैं, कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं? शकील साहब, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए हैं, तो एक माइंडसेट ऑफ हॉस्टिलिटी वो लेके आए हैं मीडिया के अंदर, हर जगह के अंदर. तो मेरा ख्याल है कि जब तक वो माइंडसेट इंडिया के अंदर से ख़त्म नहीं होगा और वो बराबरी की सतह पे खित्ते के ममालिक से इंगेज नहीं करते, तब तक नहीं मेरा ख्याल है चीज़ें बेहतर होंगी. अच्छा चीमा साहब, बहुत से इंडियन जिनसे आप गुफ्तगू करें, मैं भी करता हूँ, वो ये कहते हैं कि जी ये जो आर्गुमेंट है पाकिस्तानियों का, ये बिल्कुल बेसलेस है. इसलिए कि या तो उससे पहले कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात होते, दूध शहद की नहरें बह रही होती, मोहब्बत के जमजमे बह रहे होते, फिर तो ठीक था. ये उससे पहले कि आप देख लीजिए जितने साल भी बनते हैं वो 70-75 साल, उसमें क्या हालात थे. जब मनमोहन सिंह थे उस वक्त क्या हालात थे, वाजपेयी जी थे उस वक्त क्या हालात थे, उससे पहले देख लीजिए, इवन पंडित नेहरू के ज़माने में देख लीजिए. तो या तो वो दौर बड़े अच्छे होते, फिर हम कहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी अचानक आए और उन्होंने सब तबाह कर दिया. उन्होंने तो सर जब आए हैं वो अपनी ओथ टेकिंग पे रीजनल जो लीडर्स थे उनको बुलाया, नवाज शरीफ को बुलाया, फिर वो 2015 में लाहौर भी आए. तो इसके बावजूद पाकिस्तानियों को गिला है कि जी वो हॉस्टिलिटी के माइंडसेट के साथ आए. और 2014 में उनका स्लोगन जो था, सबका विकास सबका साथ, यानी तरक्की का एक स्लोगन था. पाकिस्तान में फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो एंटी पाकिस्तान स्लोगन पे उन्होंने वो अपना इलेक्शन जीता. तो इसका क्या इलाज है? मतलब हम एक आर्गुमेंट बना लेते हैं और उसको रिकंसिडर करने के लिए, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए तैयार नहीं होते. चौर साहब, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि इंडिया जो है वो तो नहीं चाहता बात करना आपसे. उन्होंने अगर आके साउथ एशिया में इन्होंने आके ओथ पे बुला लिया तो क्या क़यामत आ गई है? क्या हुआ है? हम भी तो यहाँ से गए थे. ये कोई उन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर लिया. ये आर्गुमेंट देना कि मोदी ने बुला लिया, तो क्या हो गया मोदी ने बुला लिया? ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है. पाकिस्तान का जाना भी उतना अहम है जितना उनका बुलाना अहम है. सो इस चीज़ को ये बात करना छोड़ दें कि जी उन्होंने आपको बुला लिया, सो व्हाट. और अगर वो यहाँ पे आए 2 घंटे के नोटिस पे और हमने उनको रिसीव कर लिया तो ये बहुत बड़ी बात है. तो ये छोड़ दें कहना. ये आप लोगों को शायद बहुत बड़ा लगता होगा, ये जो सो कॉल्ड पीस एक्टिविस्ट हैं, ये जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स कहीं होते हैं कि जनाब हम ये कह दें कि जनाब वो आए थे जनाब यहाँ पे, तो जनाब ये देखें. ओ भाई, ये रेसिप्रोकल होता है. अगर मोदी साहब ने ऑफर किया है तो यहाँ से भी ऑफरिंग यही है.
تو اب وہ آفر دیکھیں, وہ تو آپ کے اپنے کھلاڑیوں کو کہتے ہیں کرکٹ جو ہے وہ ہاتھ بھی نہیں ملانا. تو یہ ہے مودی صاحب کی لیگیسی. اس پہ کیا کمنٹ کریں گے کہ اپنے کھلاڑیوں کو کہنا کہ ہاتھ نہیں ملانا, اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ, بتائیں ذرا. چیمہ صاحب یہ تو اب کی بات ہے نا, ہم تھوڑا سا پیچھے کی بات نہیں, کر مجھے رہے اب ہیں. پیچھے نہیں جانا, جی مجھے آج نہیں 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 پوچھنا ہے نہیں آپ سے. میری بات. A leader of 1.4 billion people, he comes from a country which tells the world its legacy کہ جی یہ ہم نان وائلنٹ ہیں, تو وہ تو ہاتھ بھی نہیں ملانا. وہ اپنے کرکٹ کھلاڑیوں کو کہتے ہیں ہاتھ نہیں ملانا, خود نہ ملائیں ملیں وہ ایک اور بات ہے, that makes sense, لیکن وہ کہتے ہیں ہاتھ بھی نہیں ملانا. اب خود ہی بتا لیں آپ, اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ جی چیمہ صاحب میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ نہیں, مجھے صرف اس آج کا کیا جی جواب جی دے جی دیں کہ اس جی کا کیا جی جواب ہے کہ اپنے کھلاڑیوں کو کہنا ہاتھ نہیں ملانا اور اپنے کھلاڑیوں کو کہنا ٹرافی نہیں لینی, اس کا کیا جواب ہے؟ جی چیمہ صاحب بات یہ ہے کہ آج کی جو صورتحال ہے اس کا کچھ ماضی بھی ہے, کوئی پاسٹ بھی ہے. آل آف دیز تھنگز ڈونٹ ایگزسٹ ان اے ویکیوم, یہ اچانک نہیں ہو گئی. ہم پورا اگر جائزہ لیں تو اسی طرح سے ہم کمپریہنسو گفتگو کر سکیں گے. تو میری گزارش یہ ہے سر کہ واجپئی جب آئے تھے تو آج تو ہمارے اخبار بھی کہتے ہیں, ہمارے لیڈر بھی کہتے ہیں جی ہی واز اے مین آف پیس, لیکن ایز لانگ ایز ہی واز ان پاور ہم نے کبھی ان کو کریڈٹ نہیں دیا, کبھی ہم نے نہیں کہا کہ یار پیس ہو سکتا ہے, ہم کر لیں گے پیس. ٹھیک ہے نا جی. ایون نواز شریف جیسے بندے کو کہنا پڑا کہ جی واجپئی کی یہ بات درست ہے کہ ہم نے اس کی کمر میں چھرا گھونپا, وی اسٹیبڈ ہم ان دی بیک. سر اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے آپ کا پرائم منسٹر یار جو میں 3 دفعہ بات کر رہا جو ہوں سر آج 3 کی, دفعہ سر مجھے جو نا پلیز مجھے ہیئر نا می آؤٹ مجھے پلیز. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ رہتے ہیں تاریخ کے اندر, اس لیے آپ سبق نہیں سیکھ پاتے. ہم بات کر رہے ہیں 2025 کی اکتوبر کی, آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے بات کرنی ہے 1932 دی. تو آپ 1932 کی باتیں کرتے رہیں, آپ کو کچھ نہیں ملنا. اور یہی مسئلہ ہے کہ ہم فارورڈ لکنگ نہیں ہیں. میں آج کی بات کر رہا ہوں, مجھے اس ملک کے وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے جس کا جواب آپ بھی نہیں دے سکتے, کہ جو انہوں نے ہسٹیلٹی یہ کریٹ کی, دنیا کے ورسٹ دشمن بھی ملتے ہوئے ہاتھ میں لاتے ہیں. ورسٹ دشمن, مجھے بتائیں دنیا میں کہاں ڈائلاگ ہوتا ہے اور ہاتھ نہیں ملایا جاتا؟ مجھے کہیں دنیا کا ڈائلاگ بتا دیں. آپ بڑے امن پسند ہیں نا, مجھے صرف سوال کا جواب دیں. دنیا کی ورسٹ آف دا ورسٹ جو دشمن تھے, کیا وہ جب ملتے ہیں ہاتھ نہیں ملاتے؟ مجھے سوال کا جواب دیں, پھر آگے جائیے گا. چیمہ صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج جو آپ کچھ نہیں صورتحال جاننا ہے چاہتے جی جی کیونکہ آپ گزارش سن سوالوں لیں. کا جواب ہی نہیں دینا جی چاہتے. جی 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 آپ صرف کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں, سوالوں کے جواب کوئی نہیں دینا چاہتے. میں کہہ رہا ہوں جب ورسٹ دشمن ٹیبل پہ آتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں کہ نہیں ملاتے؟ جی ابھی ٹیبل پہ آئے نہیں نا, آئی وش دے کم ٹو دا ٹیبل. ٹھیک اگر ہے جی سنو, ہاں اگر جب ٹیبل پہ آتے ہیں دنیا کے ورسٹ سے ورسٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ہاتھ ملاتے ہیں, اور یہاں پہ آئی سی سی کو فورس کیا جاتا ہے کہ تم نے ہاتھ نہیں ملانا ہمارے کیپٹن سے. بتائیں اس کا کیا جواب ہے؟ چیمہ صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں جی آپ سبق نہیں سیکھتے. سر ماضی کو اگر آپ اگنور کریں گے تو آپ فیوچر کا بھی کوئی لاہے عمل, کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے. You have to analyze your past honestly and objectively. Only then you can devise a course for the future. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, پاکستانی کسی پرائم منسٹر نے کیوں نہیں کسی انڈین کو بلایا اپنی سویرنگ ان پہ, اگر اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر 2 گھنٹے کے نوٹس پہ بھی وہ آئے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا اچھا جیسچر تھا وہ, ہم نے کیا اس کو ریسپروکیٹ کیا, پٹھان کوٹ کا تحفہ دیا اور ہمارے ایک لیڈر نے کہا مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے. دس از ہاؤ وی ریسپونڈ ٹو دیز جیسچرز. تو سر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اب اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے, ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے ڈیفنس منسٹر جو ہے خواجہ آصف کا بیان تھا, انہوں نے کہا جی کہ پاکستان نے کشمیر کے لیے اپنے وجود کو داؤ پر لگا رکھا ہے. Is that a good strategy? شجاع نواز کے مطابق ایوب خان learned this lesson 65 کی جنگ کے بعد. انہوں نے کہا تھا کشمیر is important but it is not more important than پاکستان. تو اب یہ جو اسٹریٹجی آپ نے بنائی ہے کہ جی پاکستان کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے آپ نے, you have put Pakistan at stake for the sake of Kashmir. Is that a wise policy? Pakistan will fulfill all its obligations to promote its national interest, اس میں جو بھی کرنا پڑے.
بات سمپل سی ہے. اینڈ کشمیر جو ہے وہ ظاہری بات ہے آپ نے سنا ہی ہوگا موجودہ لیڈرشپ اور پچھلی لیڈرشپ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز آن کشمیر. بات ختم. کل آپ نے انڈیا کے ڈیفینس منسٹر کی اسٹیٹمنٹ سنی ہے؟ جی کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کراچی کا ایک راستہ سر کریک سے بھی آتا ہے تو ہم سر کریک پہ حملہ کریں گے اور وہاں پہ آئیں گے. اگر یہ بات یہاں سے شیخ رشید نے کی ہوتی تو اب تک آپ نے اس 11 منٹ کی کنورسیشن میں 15 دفعہ اس کو کوٹ کرنا تھا, لیکن کیونکہ راجناتھ سنگھ صاحب نے کیا تو آپ نہیں کریں گے. چیمہ صاحب مانتے ہیں نا اس کو, تو مانتے ہیں آپ. اچھا چیمہ صاحب بات یہ ہے کہ کشمیر جو ہے نا یہ چرسا بات ٹھیک ہے نا, اب تک یہ کسی پاکستانی منسٹر نے کی ہوتی تو آپ نے جناب شور ڈال دینا تھا, دیکھو پاکستانی منسٹر یہ کر رہا ہے. لیکن کیونکہ یہ راجناتھ سنگھ نے کی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں او نہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے, میں تو ایسی باتیں جانتے نہیں ہے, کیا باتیں کرتے ہیں آپ, راجناتھ سنگھ نہیں یہ کر سکتا. اچھا چیمہ صاحب اگر کوئی پاکستانی یہ کہہ دے کہ دلی جانے کے 3-4 رستے ہیں, اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہم زیادہ سیریس زیادہ اہم بات کر رہے ہیں وہ ہے کشمیر کی. آپ نے کہا کہ اس لیڈرشپ نے یہ واضح کر دیا ہے, پچھلی نے بھی واضح کر دیا تھا کہ نو کمپرومائز آن کشمیر. واٹ ڈز دیٹ ایگزیکٹلی مین؟ پاکستان تو سب کچھ حاصل کرنے کے لیے کرے گا نا جی, کیوں نہیں کرے گا. کشمیر از لائک دا موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے. چوٹ صاحب کیا بات کرتے ہیں آپ. اچھا سر کیا جوناگڑھ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ جوناگڑھ کو آپ بھول گئے. ایک سٹیج پہ آپ حیدرآباد کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے تھے. سردار شوکت حیات کی آپ بک دیکھ لیجئے, دا نیشن دیٹ لاسٹ اٹس سول. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا پلیٹ میں رکھ کے آپ کو کشمیر دے رہا تھا, آپ نے نہیں لیا. لیاقت علی خان کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا نواب زادہ صاحب یہ اچھی آفر ہے, آپ ایکسیپٹ کر لیجئے. تو انہوں نے کہا شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو, میں حیدرآباد جیسی بڑی ریاست, پنجاب سے بھی جو بڑی ہے, اس کو چھوڑ کر تو کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں. اور اب جو ہے آپ پاکستان کو بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں کشمیر کے لیے. وائی از اٹ سو امپورٹنٹ ٹو پاکستان؟ دیکھیں بات سمپل سی ہے چوٹ صاحب کہ کشمیر جو ہے نا وہ پاکستان کی, اس کے اوپر میرا نہیں خیال اس کے اوپر بات کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ بات کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل ہے, کیوں نہیں. بات نہیں کریں گے تو سر بات پہ کلیئرٹی کیسے آئے گی؟ بات پہ کلیئرٹی ہے, کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اور اس میں آپ کو اس چیز کا پتہ ہی ہے سارا, تو اس میں تو کوئی کشمیر پاکستان کا حصہ کیسے ہے چیمہ صاحب یہ بتائیے. چوٹ صاحب کشمیری کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو پاکستان کے ساتھ ہی جانا ہے, کشمیر بنے گا پاکستان, یہ تو نعرہ نہیں آپ نے سنا ہو. جی کچھ لوگوں نے یہ نعرہ لگایا ہے, بٹ ہاؤ ڈز دیٹ میک کشمیر پارٹ آف پاکستان؟ جب آپ کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں گے اینڈ دے ول ڈیسائیڈ فار دیٹ, بات ختم. تو سر سیلف ڈٹرمنیشن صرف کشمیریوں کا حق ہے یا باقی لوگوں کا بھی حق ہے کہ جہاں پہ بھی تھوڑی گڑبڑ ہو تو آپ کہیں جی ان کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ دے دو؟ آپ کو سیلف ڈٹرمنیشن چاہیے تو آپ بھی لے لیں چور صاحب. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ کیا جوناگڑھ کے لوگوں کو سیلف ڈٹرمنیشن مل گئی ہے؟ کیونکہ عمران خان نے جب وہ پرائم منسٹر تھے تو یہ کہا تھا کہ جوناگڑھ کے نقشے کو دوبارہ پاکستان کے نقشے میں شامل کیا جائے. جوناگڑھ از لیجٹیمیٹلی پارٹ آف پاکستان. سو ڈو یو اگری ود دیٹ؟ دوبارہ سوال کیجئے گا. جوناگڑھ جو ہے عمران خان نے جی جب یہ کہا تھا کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے کہ جوناگڑھ کے نقشے کو پاکستان کے نقشے میں شامل کیا جائے, یہ پاکستان کی ٹیریٹری کا حصہ ہے. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ چور صاحب یہ ہسٹوریکل باتیں مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آتی. آپ نے مجھے یہ 50 دفعہ سوال پوچھا ہوا ہے, مطلب what do you want to get out of this جوناگڑھ, اور مطلب یہ آپ جن چیزوں پہ کلیئر ہیں آپ وہ پرت کے وہی سوال کرتے رہتے ہیں. چور صاحب ہمارا ٹاپک کیا ہے, بات ہم نے کیا کرنی ہے, چلے آپ جوناگڑھ پہ جاتے ہیں. مطلب جوناگڑھ میں مجھے تو پتا بھی نہیں جوناگڑھ کیڑے تھان دے آج کل. جوناگڑھ سر جوناگڑھ جو ہے جوناگڑھ مطلب آج کے دور میں جوناگڑھ کدھر ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. چور صاحب تسی جوناگڑھ دی جان ہی نہیں چھڑ دے پے, اور وہ اس وقت پتہ نہیں قائد اعظم نے کیا فیصلے ہوئے, اس وقت ہسٹری کے تھے, باتیں آج کی کرنی ہے. میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے, راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ہم
کراچی پہ چڑھائی کر دیں گے. 1965 میں ہم لاہور میں گھسے تھے, کراچی کا ایک راستہ سر کریک سے جاتا ہے, یعنی کہ سر کریک پہ حملہ کریں گے اور وہاں سے گزر کے کراچی پہنچ جائیں گے ہم. میرے لیے تو یہ امپورٹنٹ ہے. آپ قائد اعظم اور جونا گڑھ اور 1871 کی باتیں مجھے سنا رہے ہیں. میں آج رہ رہا ہوں اس وقت, ایز آئی ایم لیونگ آئی ایم ہیونگ, میرے لیے سیریس تھریٹ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے, جو کہ آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کے لیے جونا گڑھ سیریس مسئلہ ہے. میں تو چاہتا ہوں دستہ درخواست کر رہے ہوں, خدا دا نہ ٹاپک بدل لو, تسی ٹاپک ہی پرانے رکھے نے, نئے ٹاپک پہ بات کریں. چور صاحب, چیمہ صاحب, these are important questions and important questions bear repeating. چور صاحب, میں کہڑا فارن منسٹر ہے پاکستان دا, میری گلا تے جناب انڈیا نے پالیسی بدل لینی ہے یا پاکستان کی پالیسی بدل جانی ہے. میں ماڑا جا بندہ, میں تو کہنے ہیں کرنٹ سچویشن پہ بات کریں. یہ کیا ہم پرت Cheema Saab, you are being very modest. You are a very important person. People listen to you and powerful quarters pay attention to what you say. So you should be a voice of sanity and rationality. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے کا آپ کے خیال میں ریئلسٹک سولوشن کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایٹ لیسٹ پرائیویٹلی دے سے کہ کشمیر کے مسئلے کا ریئلسٹک حل جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو آپ کے پاس ہے آپ رکھیں, جو انڈیا کے پاس ہے وہ انڈیا رکھے. دیٹ از دی اونلی پریکٹیکل سولوشن. آپ مانے نہ مانے, 78 سال نہیں مانا آپ نے, اب شاید 78 سال آئندہ بھی اسی طرح گزر جائیں گے. اور اس کی پرائس ہم کیا دے رہے ہیں سر؟ مطلب میرا ایک کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اس ملک کا کیا مستقبل ہے جس کے 27 ملین بچے اسکولوں سے باہر ہیں, جس کے 40% سے زیادہ بچے جو ہیں سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں. مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں, انہوں نے تو زیادہ کہا تھا, 70% کے قریب بچے جو ہیں ان کو مناسب غذا نہیں ملتی, اس لیے وہ سائنس کے سبجیکٹس میں ویک رہ جاتے ہیں. تو سر یہ ہیں ہمارے مسائل. 40% of our population is living below the poverty line even after 78 years. These are the issues that we need to pay attention to. سر آپ ایک اسکالر ہیں, آپ اپنی اسکالرلی اسیسمنٹ دیجیے گا کہ کشمیر کا جو سولوشن ہے, کیا پاکستان جو ہے اتنے خطرات مول لے کر, جیسے ہمارے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ ہم تو اپنے وجود کو بھی ایٹ سٹیک رکھنے کے لیے تیار ہیں, بلکہ ہیں, کر رہے ہیں, تو کیا از اٹ اے پرائس ورتھ پیئنگ؟ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کبھی آپ نے کیا کہ کشمیر کی پالیسی کا ہم کیا خمیازہ بھگت رہے ہیں, ہمارے عوام کیا بھگت رہے ہیں؟ ان کو ہم نے خوشحالی جو ہے وہ ڈینائی کی ہوئی ہے, ہم نے ان کو ہیلتھ کیئر ڈینائی کی ہوئی ہے, ان کی امپلائمنٹ جو ہے وہ قربان کر دی ہے. ہماری ایلیٹ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سر ابھی دیکھیے جنرل راحیل شریف, ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو دیگر مراحت کے بعد جو 90 ایکرز آف پرائم لینڈ دی گئی لاہور میں, جس کی جو قیمت ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 1.35 بلین روپیز ہے بیدیاں روڈ پہ. تو سر یہ ہماری اکانومی کا کیا حال ہے, اور ہم یہ کیسی مراحت اپنے جرنیلوں کو دے رہے ہیں. اور سر فرت اللہ بابر نے جو سینیٹر تھے 2017 میں, انہوں نے کوشچن یہ ڈالا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے سینئر ملٹری آفیسرز کو ریٹائرمنٹ کے وقت کیا بینیفٹس ملتے ہیں. سر اس کا آج تک جواب نہیں آیا. روٹین میں 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں اس طرح کے سوالوں کا جواب آ جاتا ہے. تو سر یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری اکانومی کی کیا سچویشن ہے؟ انڈیا کی اکانومی دیکھیے ہم سے 12 گنا بڑی ہے تقریباً. وہ کتنی مراعات دیتے ہیں اپنے جرنیلوں کو, اور ہم کتنی مراعات دیتے ہیں؟ ہمارے جرنیل جو ہیں آئی ایم شیور دے آر پیٹریوٹک, ہائیلی پیٹریوٹک, تو ان کو خود بھی سوچنا چاہیے نا, باقی لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یار یہ جو مراعات ہیں ان حالات میں کیا یہ جسٹیفائیڈ ہیں؟ کیا ہماری اکانومی سپورٹ کرتی ہے ان چیزوں کو؟ چور صاحب میں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا, مجھے تو کوئی پتہ نہیں جنرل راحیل کو کیا ملا ہے وہاں پہ. آئی ڈونٹ نو, آئی ہیو نو آئیڈیا. اگر مجھے پتا ہو تو میں اس پہ کمنٹ کروں, لیکن مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ مجھے نہیں اس کی سمجھ یہ آپ نے کب کی بات کی, یہ کب ان کو ملا ہے اور یہ اس کا کیا سورس ہے. چیمہ صاحب یہ ڈان میں 2017 میں رپورٹ ہوا, اور ڈوائچے ویلے جو ہے وائس آف جرمنی اس کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, دیگر پاکستانی اخبارات میں بھی یہ موجود ہے. تو اٹ ہیز بین وائڈلی رپورٹڈ.
मुझे नहीं पता, मैं इसको पढ़ के कमेंट करूंगा चोर साहब, वाई नॉट। देखिए मैं समझता हूँ कि एलीट की प्रिविलेज बहुत ज्यादा है। इस पे यूएनडीपी की भी चोर साहब रिपोर्ट आई थी कि 17-17.5 अरब डॉलर एलीट के खर्चों में चले जाते हैं पाकिस्तान में, विच इज टोटली रॉन्ग, एंड आई एग्री कि ये एलीट के लल्ले तलल्ले खत्म होने चाहिए। इस पे तो आई डू, बट ऑन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ रेल शरीफ आई हैव नो इन्फॉर्मेशन। इस पे तो मैं आपके साथ हूँ कि ये लल्ले तलल्ले एलीट के खत्म होने चाहिए। 17.5 अरब डॉलर का उन्होंने कहा हुआ, यूएनडीपी की रिपोर्ट आई थी। अच्छा चीमा साहब, एक और इशू पे मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा हूँ। रमेश सिंह अरोड़ा हैं, वो पंजाब में मिनिस्टर हैं माइनॉरिटीज के और ह्यूमन राइट्स के।